बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं अली हारून। हेडलाइंस। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं, बानी PTI ने साल 9 मई पर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया है। बानी PTI ने कहा कि पहले 9 मई की फुटेज सामने लेकर आएँ। CCTV फुटेज से हमारा जुर्म साबित हुआ तो माफ़ी मांगूंगा। हम साल 9 मई के मुतासरा हैं और इंसाफ चाहते हैं। बानी PTI ने मजीद कहा कि फ़ौज बात नहीं करना चाहती तो ना करे, हम भी नहीं करेंगे। बानी PTI ने कहा कि बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा बुरा होने जा रहा है। सवाबी जलसे ने साबित कर दिया कि अवाम क्या चाहते हैं। बानी PTI ने कहा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मेरा नाम ECL में डाला जाए। सैयद मोहसिन नकवी की अहलिया का नाम भी ECL में डाला जाए। 20 सीटों वाली जमात को धांधली ज़दा इलेक्शन से हम पर मुसल्लत किया गया। हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया और पार्टी पर पाबंदी लगा दी गई। हम फॉर्म 47 वाली हुकूमत से किसी सूरत बात नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं माफ़ी गलती की होती है, जुर्म की सज़ा होती है। अपने ही मुल्क पर हमला करने को दहशतगर्दी कहती हैं, गलती नहीं कहते। मरियम नवाज ने बानी PTI के इस बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि माफ़ी गलती की होती है जबकि जुर्म की सज़ा होती है। अपने ही मुल्क पर हमला करने को दहशतगर्दी कहते हैं, गलती नहीं कहते। उन्होंने कहा कि जो कुछ किया है उसका खुमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुमने गलती नहीं की बल्कि एक जुर्म किया है और जिसकी सजा मुकर्रर है, जो कि तुम्हें मिलनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं बानी PTI जितने मासूम नजर आने की कोशिश कर रखे गए इतने हैं नहीं। बानी PTI ने खुद एतराफ़ किया कि 9 मई को इन्होंने तोड़ फोड़ की और कहा कि बानी PTI से कोई बात नहीं करना चाहता तो कह रखे गए कि कोई बात करे। क्या हसन न्याजी PTI का नहीं? बानी PTI को अपनी करप्शन का हिसाब देना होगा। मजलूमियत का उन्होंने आज मासूमियत का मुजाहरा किया। इतने मजलूम और मासूम वो है नहीं। 9 मई की CCTV वीडियोस ले आए। मैं जिसने किया है एजाज चौधरी इनकी पार्टी के नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हसन न्याजी इनका अपना भांजा, वो जो है वो क्या हरकतें कर रहा था वो इनकी पार्टी का नहीं है। इमरान खान मास्टरमाइंड था 9 मई का। वो इतराफ कर चुका है कि हाँ मैंने कहा था जाके वहां जुलूस निकालो और वहां पे जाके तोड़फोड़ करो। तो वो तोड़फोड़ जो वहां हुई है, जो वहां पर जिस तरह से मुजस्मों की तौहीन की गई है, जिस तरह से जलाओ गिराओ किया गया है, उससे ये इतनी आसानी से बरीज़िम्मा नहीं हो सकते। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि बानी PTI यू टर्न के लिए मशहूर है। वो कुछ भी कह सकते हैं। बानी PTI जब तक PTI नहीं बनेगी कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। 9 मई को जो कुछ हुआ इसमें बानी PTI बराह रास्त मुलव्विस है। 9 मई का वाक़या हकीकत है, जुटला नहीं सकते। बानी PTI माफ़ी मांगेंगे तो हम खुश आमदीद कहेंगे। माफ़ी इस दिन हो गई थी जब बानी PTI को कोर्ट में पेश किया गया कि PTI जब तक PTI नहीं बनेगी उसका कोई सियासी फ्यूचर नहीं है। PTI से मेरी मुराद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन। हैरत होती है कि ये किस तरह कहते हैं कि जी 9 मई के वाक़े में हम लोग मुलविस नहीं हैं और फिर ये इल्जामात लगाते हैं। अगर खान साहब दिल से माफी मांगते हैं तो हम उनको वेलकम करते हैं। बानी तहरीक इंसाफ के माफी मांगने के बयान पर उमर अयूब ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ ने CCTV फुटेज सामने लाने का मुतालबा किया है। CCTV फुटेज जिनके पास मौजूद है उनसे पूछें वे क्यों नहीं दे रहे। हमारे नाम तो पहले ही ECL में मौजूद हैं। हसीना वाजिद तो हेलीकॉप्टर पर भारत चली गई, लेकिन लाहौर से हेलीकॉप्टर से अमृतसर जाया जा सकता है। CCTV फुटेज जो है वो सामने लाई जाए, चाहे वो GHQ के सामने हो, चाहे वो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के सामने हो, जहां पे भी हो, आपका कोर कमांडर हाउस के सामने हो, लाइन फुटेज, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो CCTV फुटेज जिनके कंट्रोल में होती है, जो उठा के लेके जा सकते हैं, फिर पूछे उनसे। हमारे तो पहले ही नाम ECL थे, हमारा तो कोई ऐसी लिस्ट है नहीं जिसपे ये नाम ना हो। हसीना वाजिद तो हेलीकॉप्टर MI-17 में, क्योंकि मैं खुद एक पायलट हूँ, मुझे मालूम है इन जहाजों के रेंज का। वो तो बांग्लादेश से आप हेलीकॉप्टर में बैठे तो निकल जाते हैं, पर यहाँ से जो है हेलीकॉप्टर का रेंज वो लिमिटेड है। लेकिन सेनेटर तलाल चौधरी का बानी चेयरमैन PTI के मशरूत माफी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं साना 9 मई का इतराफ जुर्म करने वाला अब सबूत मांग रहा। तलाल चौधरी ने कहा कि बानी PTI कभी गिरबान पकड़ते हैं और कभी पांव पकड़ते हैं। मशरूत माफी मांगने से बेहतर है कि गैर मशरूत माफी मांग ली जाए। इनकी सियासत हमेशा से जलाओ गिराओ के गिरद रही। इनकी पार्टी के लोगों ने कहा कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। तहरीक इंसाफ ने कोर कमांडर, फौजी तनसीबात, हसास इमारात और शहदा की यादगारों की बेहुरमती की है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीम एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने आईनी दरख्वास्त दायर कर दी है।
درخواست میں الیکشن ترمیم ایکٹ کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی درخواست میں وفاق اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ الیکشن ترمیمی ایکٹ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ الیکشن کمیشن کو مخصوص سیٹیں دوسری سیاسی جماعتوں کو الاٹ کرنے سے فوری روکا جائے اور مخصوص سیٹیں تحریک انصاف کو الاٹ کرنے کا حکم دیا جائے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مخصوص سیٹوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کسی قانونی اور عدالتی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی۔ سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ نظر ثانی درخواست میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری سر انجام دی اور کسی قانونی اور عدالتی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر مینو ان عمل کیا گیا۔ درخواست میں صدا کی گئی کہ سپریم کورٹ 12 جولائی کا مخصوص سیٹوں سے متعلق فیصلہ واپس لے۔ سپریم کورٹ آئین کے آرٹیکل 218 میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ آئین کی غلط تشریح پر معاملہ آئینی ادارے کو ریمانڈ کیا جانا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے 39 اراکین کی حد تک فیصلے پر عمل کر دیا گیا ہے۔ مزید آپ کو بتائیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عالیہ حمزہ کو گجرانوالہ جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ عالیہ حمزہ کو ضمانتی مچل کے جمع اور روپکار جاری ہونے پر جیل سے رہا کر دیا گیا۔ سینٹرل جیل گجرانوالہ کے باہر عالیہ حمزہ کے اہل خانہ اور وکلاء بھی موجود تھے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت نے عالیہ حمزہ کی 9 مئی کے مقدمے میں 31 جولائی کو ضمانت منظور کی تھی۔ جیل کے باہر کارکنان نے عالیہ حمزہ پر گلفاشی بھی کی۔ اور یہاں پہ آپ کو خبر دیں، برطانیہ میں حالات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ وہاں پر موجود تشدد مظاہرین کا برطانوی وقت کے مطابق شام 8 بجے مظاہرے کرنے کا اعلان۔ لندن کے علاقہ والتھمز ٹو الفرڈ لین اور گرین سٹریٹ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہیرو میں شام 6 بجے دکانیں بند کرنے کا احکامات جاری کر دیے گئے۔ مسلمان کمیونٹی میں تشویش کی لہر دوڑ چکی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی جان لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف لندن تبریز اورا سے۔ تبریز، آگاہ کیجیے گا برطانیہ میں موجودہ کشیدہ صورتحال کی کیا اس وقت موجودہ اپڈیٹ ہے؟ جی بالکل، اس وقت مظاہرے جاری ہیں اور تشدد مظاہرین کو روکنے کے لیے پولیس بھی اس وقت بڑی تعداد میں موجود ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں انہوں نے کال دے رکھی تھی 8 بجے شام، اور 8 بجے سے پہلے ہی یہ لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تو اس وقت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ موجود ہیں اور وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ پولیس کی بڑی بھاری نفری بھی موجود ہے۔ آپ کو میں اپڈیٹ کرتا چلوں کہ والتھم اسٹو، الفرڈ لین، گرین اسٹریٹ اور ہیرو میں پولیس کی طرف سے بہت بڑی تعداد میں نفری کو طلب کیا گیا تھا، اور یہاں پر عوام کو کہا گیا تھا کہ وہ شام کو اپنی دکانیں بند کر دیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو احتجاجی مظاہرین ہیں، ان کی شر انگیزی کو نپٹنے کے لیے جو حکومت ہے وہ آئینی ہاتھوں سے نپٹنے کی انہوں نے تیاری کر رکھی ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کمیونٹی کو بھی یہ کہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ تو آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پرتشدد قسم کے مظاہرین ہیں، ان کا دائرہ کار پہلے یہ نارتھ سے شروع ہوا تھا، اب یہ ہوتا ہوا یہ لندن تک پہنچ گیا ہے، اور خاص کر کے یہ لوگ جو ہے وہ مساجد کو اور جو اسلامک سینٹر ہے اور جو مسلمانوں کی کاروباری جگہ ہیں ان کو یہ نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور خاص کر کے آج ان مظاہرین کا یہ مقصد یہ تھا کہ جو امیگریشن کی لا فرمز ہیں جس میں زیادہ تر پاکستانی اور دوسرے مسلمان جو سالیسیٹر ہیں وہ کام کرتے ہیں، ان کے شویشی توڑے جائیں اور ان کو نقصان پہنچایا جائے۔ لیکن یہاں پر جب پولیس نے ہدایات دی تو اس کے مطابق جو لا فرمز ہیں ان کو پہلے بند کر دیا گیا تھا، اور وہاں پر جو سٹاف تھا ان کو سیو کرنے کے لیے پہلے بھیج دیا گیا تھا کہ تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ کہیں کسی جگہ پہ بیٹھ کر ان جو جاب کرنے والے لوگ ہیں ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو اس وقت حالات انتہائی تشویشناک ہے، اور مسلمانوں کی جو پوزیشن ہے وہ بھی انتہائی تشویش ہے ان کو، تاکہ کہیں کسی لیول پہ جا کے مساجد کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ لیکن یہاں پر وزیر اعظم سر اسٹارمر جو ہے انہوں نے بھی اعلان کیا، اور جو وزیر داخلہ ہے انہوں نے بھی اعلان کیا کہ کسی طور پہ یہ شر انگیز جو لوگ ہیں ان کو معافی نہیں دی جائے گی، اور جو بھی اس کرائم میں شامل ہوگا اس کے خلاف اب یہ سوچ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی جو ایکٹس ہیں اس کے تحت ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے۔ اور
یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اب اس ٹرائل کو زیادہ دیر نہیں لگے گی. جو بھی اس میں انوالو ہوگا, جس نے توڑ پھوڑ کی, تو اس کو 1 ویک کے اندر اندر جو ہے وہ سزائیں سنا کر جیل میں ڈالا جائے گا. لیکن اس وقت میں آپ کو بتا دوں بہت بڑی تعداد میں یہاں پر یہ پروٹیسٹ جو ہے احتجاج کر رہے ہیں. وہیں پر پاکستانی کمیونٹی سمیت جو لوکل کمیونٹی ہے وہ اپنے گھروں کو اور اپنی دکانوں کو اور اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے کھڑے ہیں. لیکن پولیس بھی یہاں پر شیلڈ بنائے کھڑی ہے تاکہ کسی قسم کا جانی نقصان نہ ہو. جی سکی بیورو چیف لندن تبریز اورا ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اس وقت حالات وہاں پہ کشیدہ ہیں اور مظاہرین کی جانب سے شام 8 بجے تک دکانیں بند کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتایا میری جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ آج ہم آگے کی طرف مارچ کریں گے. پاکستان کے عوام کو بجلی کے بلوں نے مار دیا ہے. یہ دھرنا پاکستانیوں کی امیدوں کا مرکز بن گیا ہے. انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کی مذاکراتی کمیٹی حکومت کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے. ساری سیاسی جماعتوں کو جلد سے جلوسوں کی اجازت ہونی چاہیے. لوگوں کے مسائل ہمارے مسائل ہیں. ہماری تحریک تصادم سے گریز کرے گی. اور کل انشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوں گے اور ہم آگے کی طرف مارچ کریں گے کہ پاکستان کے عوام بہت پریشان حال ہے. بجلی کے بلوں نے ان کو مار دیا ہے. یہ دھرنا پاکستانیوں کی امیدوں کا مرکز بن گیا ہے. مذاکراتی کمیٹی جماعت اسلامی کی پورے اعتماد کے ساتھ, پوری یکسوئی کے ساتھ, پوری تیاری کے ساتھ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے. اور ہماری تحریک کی خاص بات یہ ہے کہ ہم نے اس بات کا شعوری فیصلہ کیا ہے کہ ہم تصادم سے گریز کریں گے. یہاں پہ آپ کو بتائیں راولپنڈی میں جماعت اسلامی اور حکومتی کمیٹی کے درمیان مذاکرات کا چوتھا دور بلا نتیجہ ختم ہو گیا ہے. جماعت اسلامی نے اپنے حتمی مطالبات حکومتی مذاکراتی ٹیم کو پیش کر دیے. ذرائع کے مطابق جماعت اسلامی کمیٹی کے مطابق کسی صورت مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تھوڑی سی لچک دکھائی جائے. حکومتی وزراء کی درخواست حکومتی کمیٹی وزیر اعظم اور جماعت اسلامی کمیٹی حافظ نعیم الرحمان سے مشاورت کرے گی. مذاکرات کا 5واں دور کل ہونے کا امکان ہے. آپ کو آگاہ رکھیں گے حکومتی وفد اور جماعت اسلامی کی ٹیم کے درمیان ہونے والے مذاکرات کا چوتھا دور بھی بلا نتیجہ ختم ہو گیا ہے, جبکہ مذاکرات کا 5واں دور کل ہونے کا امکان ہے. نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کہتے ہیں آئی پی پیز ایک اندھا کنواں ہے. آئی پی پیز معاہدے تباہی کا باعث بن رہے. تنخواہ طبقے پر بھی ٹیکسز عائد کر دیا گیا. دھرنے قوم کے اندر ایک نئی لہر پیدا کر رہے ہیں. آج شیڈیول کے مطابق ہمارا مارچ ہوگا. اگر حکومت عوام کو ریلیف نہیں دے گی تو حکومت کو حساب دینا ہوگا. چند خاندانوں کو پالنے کے لیے عوام کو مشکلات سے دوچار ہرگز نہیں کر سکتے. کہ آئی پی پیز ایک ایسا اندھا کنواں ہے جس میں گزشتہ 30-40 سالوں سے اس اندھے کنویں میں قومی وسائل کا عوام کے خون پسینے کی کمائی کو غرق کیا جا رہا ہے. ایک ایسے معاہدے کہ جو ملک کے لیے تباہی کا باعث بن رہے ہیں. تنخواہ دار جو طبقہ ہے ان پہ بھی ٹیکس عائد کر دیے گئے ہیں. اس دھرنے نے قوم میں ایک نئی بیداری پیدا کی ہے. قوم کے اندر ایک نئی لہر پیدا کی ہے. کل کے بارے میں جو ہم نے اعلان کیا ہے انشاءاللہ اس کے مطابق ہمارا مارچ ہوگا. اور اب حکومت کی بھی ذمہ داری بن گئی ہے کہ ان مسائل کا حل تلاش کرے اور عوام کو ریلیف دے. وفاقی وزیر اطلاع تعالی نے کہا کہ آئین اور قانون واضح ہے, فلور کراسنگ نہیں ہو سکتی. الیکشن ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور ہو چکا. پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تعالی نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ایک ایسی پارٹی میں شمولیت اختیار کی جس کا پارلیمان میں وجود ہی نہیں تھا. اگر آزاد امیدوار ایم ڈبلیو ایم جوائن کرتے تو شاید سیٹیں مل جاتی. انہوں نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنا موازنہ شیخ مجیب الرحمان سے کیا. کل اسمبلی میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو شیخ حسینہ واجد کے انجام کے بارے میں بتایا گیا. آپ کو سوٹ کرے تو 9 مئی ہو جاتا ہے, آپ کو سوٹ کرے تو لیڈر شیخ مجیب کی طرح بن جاتا ہے. آپ ہر بات پر یو ٹرن لیتے ہیں. آپ کہہ رہے کہ بنگالی عوام نے حکومت گرا کر ٹھیک کیا ہے. ہو سکتی فلور کراسنگ کے حوالے سے آئین اور قانون بالکل واضح ہے کہ فلور کراسنگ نہیں ہو سکتی. چیئرمین حامد رضا نے سنی اتحاد کونسل کے ممبر کے طور پہ الیکشن لڑا, نہ ان کا پارلیمان میں کوئی وجود تھا. وہ ایم ڈبلیو ایم جوائن کرتے تو شاید ان کو سیٹیں مل جاتی. ایک ایسی پارٹی آپ جوائن کریں جس کا وجود نہیں ہے پارلیمان میں اور کہیں متناسب نمائندگی کے فارمولے کے تحت ہمیں سیٹیں بھی دی جائیں
تو یہ کس طرح کا انصاف ہے اور یہ کس طرح کی بات ہے؟ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے شیخ مجیب کو ایک ہیرو کے طور پہ پورٹرے کیا. کیا کہا؟ اپنے آپ کا موازنہ شیخ مجیب سے کیا. اور کل بیرسٹر گوہر صاحب بات کر رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کچھ سیکھیں حسینہ واجد سے. بھائی صاحب، آپ کی جماعت نے اس ملک میں بیانیہ بنایا شیخ مجیب کا، پورے ٹویٹر کی ویڈیوز. یو ٹرن نہ لے تو وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کہلوا ہی نہیں سکتا اپنے آپ. تو یو ٹرن کا بادشاہ، یو ٹرن کا کنگ، کال و فیل کے تضاد میں اگر پی ایچ ڈی کی ڈگری ہو تو وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو اعزازی طور پہ تمام جامعات کو دے دینی چاہیے. جو پاکستانی حکومت ہے، پاکستانی عوام ہے، ہم بنگلہ دیش کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. قومی اسمبلی خزانہ کمیٹی کے اجلاس میں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے اراکین کے درمیان شدید تلخ کلامی ہوئی. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کمیٹی اجلاس سے احتجاجاً واک آؤٹ کر دیا. تلخ کلامی عمر ایوب کی جانب سے مبین عارف کو تعارف کروانے پر ہوئی. عمر ایوب نے کہا، اپنے ممبر کے استحقاق کا تحفظ میری ڈیوٹی ہے. اسلام آباد سے اس حوالے سے شاہد اجمل کی رپورٹ دیکھیے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے چیئرمین سید نوید قمر کی صدارت میں کمیٹی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوا. پاکستان تحریک انصاف کے رکن مبین عارف ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے اپنے رکن کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے ایم این اے مبین عارف ہیں جن پر ایجنسیز دباؤ ڈال رہی ہیں. مبین عارف اس وجہ سے کمیٹی اجلاس میں بھی شریک نہیں ہو سکے، جس پر لیگی رکن بلال اظہر کیانی نے کہا کہ یا تو یہاں سیاست کر لیں یا کمیٹی کی کارروائی پر چلیں، جس پر عمر ایوب خان طیش میں آ گئے اور کہا کہ یہ رویہ ناجائز ہے، ہم کمیٹی سے بائیکاٹ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے رکن مرزا اشتیاق بیگ نے کمیٹی روم سے باہر جا کر عمر ایوب خان کو منانے کی کوشش کی. I am as a leader of the opposition, it is my duty کہ میں اپنے ممبرز کا، اپنے ساتھیوں کا استحقاق میں اس کو پروٹیکٹ کروں گا. انہوں نے کہا کہ گورنر اسٹیٹ بینک کمیٹی میں موجود ہیں، آپ اپنا ان پٹ رکھیں، لیکن عمر ایوب خان نے واپس کمیٹی روم میں آنے سے انکار کر دیا. ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا، ہمارا بل غلط طریقے سے پاس کیا گیا، یا آپ نے مطلب جو پولیٹیکل پارٹیز امینڈمنٹ غلط پورا. میرے ممبر جو ہیں یہاں پہ وی ول ناٹ اسٹینڈ فار اٹ. ایسی میٹنگ میں ہم لوگ کیا کریں گے؟ نہیں صاحب، آپ کا تھینک یو. اس دوران کمیٹی اجلاس میں ارکان کے مابین ایک بار پھر تلخ کلامی ہو گئی. لیگی رکن بلال اظہر کیانی نے کہا اپوزیشن لیڈر مکمل طور پر آؤٹ آف آرڈر تھے، جس پر پی ٹی آئی رکن اسامہ احمد میلا نے کہا 50,000 ووٹوں سے الیکشن ہارا ہوا ہے اور اپوزیشن لیڈر کو بات سنا رہا ہے. چیئرمین کمیٹی سید نوید قمر نے اسامہ احمد میلا کا مائک بند کروا دیا. چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ جب ہاتھ اٹھائیں تو مائک آن ہو. سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں عوام کے مسائل کو حل کیا جائے. کل کو نوجوان باہر آ گیا تو کیا ہوگا؟ بجلی کے بل بھرنا عوام کے لیے انتہائی مشکل ہو چکا ہے. بنگلہ دیش میں آئین کی نفی کی گئی، اقتدار کو طول دینے کے لیے دھاندلی کی گئی، آئی پی پیز کو خود سرمایہ کاری کی دعوت دے دی گئی، معاہدے حکومتوں نے کیے، آج انہیں کرپٹ کہا جا رہا. کسی نے کرپشن کی تو عدالتیں موجود ہیں. جب آپ عوام کی رائے کو دبائیں گے، عوام کی رائے کی نفی کریں گے، عوام کو انصاف نہیں ملے گا، تو پھر وہ ہوگا جو بنگلہ دیش میں ہوا. کل اگر نوجوان سڑک پر آ گیا اپنی ناانصافی کے خلاف، روزگار کے مواقع نہ ملنے کے خلاف، ملک میں ہر قسم کے عدم استحکام کے خلاف، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا ہم انتشار کی طرف جائیں گے؟ آج وقت ہوتا ہے ان معاملات پر کو حل کرنے کا، نوجوان کے مسائل کو سننے کا اور اس کا مداوع کرنے کا. آئی پی کے کانٹریکٹ مختلف مواقع پر مختلف ریٹ پر ہوئے ہیں. شروع کے معاہدے مہنگے تھے، بعد میں سستے ہو گئے. حکومت کہہ دے نا میں حکومت کا حصہ ہوں، میں نے کوئی نہیں کیا، لیکن حکومت پاکستان جب کر لے، وہ صحیح کرے یا غلط کرے، وہ حکومت پاکستان کا معاہدہ ہو گیا. اگر اس میں کرپشن ہوئی ہے، یہ ادارہ، یہ عدالتیں موجود ہیں، پکڑ لیں ان لوگوں کو. سیکرٹری جنرل اور قائم مقام صدر پی ٹی آئی پنجاب حماد اظہر کا روپوشی ختم کر کے میدان میں آنے کا اعلان. کہتے ہیں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے ہدایات پر باہر نکل رکھے گئے. حماد اظہر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ بانی چیئرمین کے ہدایات پر 13 اگست کی رات پورا پنجاب باہر نکلے گا. پنجاب پاکستان کے آزادی کی خاطر ہر جگہ باہر نکلے گا. اڈیالہ جیل کی طرف لانگ مارچ اور دھرنا بھی ناگزیر ہے.
पंजाब की तमाम क़यादत अराकीन असम्बली, टिकट होल्डर्स और तंजीम इसके लिए तैयार है।